हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है घास सूख जाती है और फूल कमलाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए खुदा ने हमें फजल बख्शा कि हम सब मिलकर खुदा के रसूल हाजिर हों और आज शाम खुदा के पाक कलाम की अमीर बातों को देखें, उन पर गौर करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हम सब का ईमान है कि खुदावंद हमसे कलाम करने वाला है, हमसे बात करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ अजीजों, अपनी रहनुमाई के लिए हम पुराने अहदनामा में से देखिए दूसरा सलातीन चौथा बाब, चैप्टर नंबर 4। ये वाकया हमने कई दफा पढ़ा और हमने कई दफा इन बातों पे गौर किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जरा लफ्जों पर गौर कीजिएगा। दूसरा सलातीन चौथा बाब, दूसरा राजा चौथा बाब, पहली आयत से पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था, सो अब कर्ज ख्वा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरित ले ले, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर देना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल माकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आइए तशरीफ रखिए, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे। प्रेज हालेलुया। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए। खुदावंद आपने ये फजल बख्शा, ये मौका बख्शा कि हम सब वहां मिलकर आपके कदमों में झुके और शुक्रगुजारी करें दी गई तमाम नेमतों और तमाम बरकतों के लिए। खुदावंद आपके लोग जो आपके कलाम के भूखे और प्यासे हैं, आपके तख्त के सामने सरनगू हैं, खुदावंद अपने बच्चों को छुइए, छुइए, ब्लेस कीजिए। आज अपने कलाम की कुदरत के वसीला से बड़ी तकवीयत और बड़ा जोर दीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। अजीजों, सलातीन की किताब की बाबत हम पहले भी काफी दफा इसके तारुफ की बाबत बात कर चुके हैं। याद रखना कि इब्रानी बाइबल के अंदर सलातीन की एक किताब है, सैमुएल की भी एक किताब है, लेकिन हमारे पास ये दो हिस्सों में तकसीम हुई, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन। हम पहला सलातीन देखते हैं, उस किताब में हमारी मुलाकात एलिया से होती है। दूसरा सलातीन जो है ये अलीशा की खिदमत है। और जब हम इस किताब को अगर इसकी हमने स्टडी करनी है तो हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले 10 चैप्टर्स जिसके अंदर एलिया आसमान पे उठाया जाता है और फिर अलीशा को खिदमत सौंप दी जाती है। उसके बाद फिर हम 11 चैप्टर से लेके 17 चैप्टर तक, 17 चैप्टर्स तक हम देखते हैं कि किस तरह से बनी इस्राएल कौम का जवाल आता है, शुमाली इलाका, क्योंकि बनी इस्राएल 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, शुमाली इलाका और जनूबी इलाका। शुमाली हिस्से के अंदर 10 कबीले चले गए और जनूबी हिस्से के अंदर 2 कबीले, यहूदा का और बिन्यामीन का। ये 2 कबीले
جنوبی علاقے میں جہاں پہ شہر یروشلم آتا ہے، اور شمالی علاقے میں شہر سامریا تھا جس کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنایا تھا۔ جنوبی علاقے والوں نے یروشلم کو اپنا کیپٹل بنایا تھا۔ جنوبی علاقے میں 2 قبیلے اور شمالی علاقے میں 10 قبیلے تھے۔ اور ہم 11ویں چیپٹر سے 17 چیپٹر تک دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے شمالی علاقے کا زوال آتا ہے، کس طرح سے اسور جو ہے وہ حملے کر دیتا ہے اور اسرائیلیوں کو جو ہے وہ بندی بنا کے لے جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں بابل آ جاتا ہے، عراق حملہ کر دیتا ہے اور بنی اسرائیل قوم کو وہ کس طرح سے بندی بنا کے تو لے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں 4تھا چیپٹر، یہ الیشا کی منسٹری کا آغاز ہے، اور یہ سائڈ بائی سائڈ سارے میریکلز آپ کو الیشا کی خدمت میں ملیں گے۔ اور انہی معجزات میں سے ایک یہ میریکل ہم نے کئی دفعہ پڑھا، ہم نے کئی دفعہ ان باتوں کو اپنے سامنے رکھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج جب آپ اس پیسج کو سامنے رکھو تو یہ 3 نقطے، 3 پوائنٹس آپ کے ذہن میں رہیں، تاکہ جب کبھی آپ دوبارہ سے اس پیسج کو، ان آیات کو پڑھو تو فوراً سے یاد آ جائے کہ در حقیقت اس سارے پیسج کا فوکس کیا تھا۔ میں جو پہلی آیت سے 7ویں آیت تک پڑھتا ہوں، 3 باتیں، 3 نقطے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، پٹیشن، یہ بیوہ کی درخواست تھی جو اس نے الیشا کے سامنے رکھی۔ دوسرا پوائنٹ، پرائڈ، کہیں نہ کہیں غرور اور تکبر بھی کام کر رہا تھا۔ اور تیسرا نقطہ، پے، یہ پیمنٹ وہ تھی، یہ وہ قرض تھا جو اس کے سر کے اوپر تھا، جو اس نے ادا کرنا تھا۔ اور یہ 3 موٹے موٹے نقطے میری نظر میں آتے ہیں جب میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اس پیسج کا، ان 7 آیات کا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے نقطے کو اپنے سامنے رکھو، پٹیشن، اس کی درخواست۔ لیکن اس پہ غور کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ان آیات کو دہرانا پڑے گا، ایک دفعہ پھر ان لفظوں پہ غور کرنا پڑے گا۔ اب دیکھو پہلی آیت چکی ہے، اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا کے آگے پٹیشن رکھی، اس سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خدا سے ڈرتا تھا، اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائیں تاکہ وہ غلام بنے۔ اینڈ دس از دا پٹیشن۔ یہ خداوند کے گھر میں آ کے خداوند کے بندہ کے سامنے یہ اس کی درخواست تھی۔ اور میں کہتا ہوں واٹ اے پٹیشن، اس کے لفظوں پر غور کیجئے۔ الیشا کے پاس یہ آئی ہے اور الیشا کو آگے کہہ رہی کہ تیرا خادم میرا شوہر، تیرا خادم نہیں رہا، وہ مر گیا ہے۔ وہ تو نہیں رہا، لوگ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے جائیدادیں میراث میں چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن تیرا خادم وہ کوئی جائیداد میراث چھڑ کے نہیں گیا، ارے وہ قرض میراث میں چھوڑ کے گیا ہے۔ اب اس قرض کا بوجھ میری نسل پہ ہے، میرے فیوچر کے اوپر ہے، میرے اوپر ہے، میرے گھرانے کے اوپر ہے، میرا گھر اس قرض کے بوجھ کے نیچے ہے۔ اس کا شوہر مرد خدا تھا، چرچ سے جڑا ہوا تھا، مین آف گاڈ تھا، کلام پڑھنے والا تھا، کلام سنانے والا تھا، کلام پیش کرنے والا تھا۔ ایسے لوگوں کی سنگت میں اٹھتا بیٹھتا تھا جڑے دعا کرتے سن، صرف دعا نہیں اور منہ کا بھی کرتے سن۔ وہ خداوند کی آواز کو سنتے تھے، خداوند کی آواز کو سن کے صرف عابد نہیں سی کرتے، اور وہ لوگوں تک خداوند کا پیغام، خداوند کا کلام پہنچاتے تھے۔ ایسا شخص جو خداوند کی آواز سنتا، خداوند کا کلام پڑھتا، خداوند کے لوگوں میں، خداوند کی سنگت میں رہنے والا، ایسا شخص قرض جیسی لعنت اور قرض کا بوجھ نہ صرف اس کے اوپر تھا، آپ تو لگا گیا، پچھلے بھی چھٹ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کوئی دعائیں کرتا ہو، نبوتیں کرتا ہو، کلام پڑھتا ہو، کلام سناتا ہو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہی از اے پرفیکٹ مین۔ کہیں نہ کہیں زندگی میں کمیاں بیشیاں رہ جاتی ہیں۔ یہ مین آف گاڈ تھا،
لیکن شاید لیاقت بھائی اسٹریٹجی واز ناٹ رائٹ. یہ مرد خدا تھا, دعا کرنے والا تھا, لیکن شاید کتنے نہ کتنے پلان جڑا سی او خراب ہو گیا. ہی از اے مین آف گاڈ. یہ خدا کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, کلام سننے والا, کلام پڑھنے والا, کلام پیش کرنے والا تھا, لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کچھ چھوٹ گیا تھا. سم تھنگ واز مسنگ. ممکن ہے کہ شاید چادر تو اور پیر کاٹ لے اور بار. Something was mismanaged. Something was unplanned. یہ ضروری نہیں کہ کوئی دعا کرتا ہے اس کی اسٹریٹجیز, اس کے پلانس, اس کے آئیڈیاز سب کچھ پرفیکٹ ہو. کہیں نہ کہیں انسان چوک جاتا ہے. مرد خدا وہ انسان بھی ہے. مین آف گاڈ سے ہلاکتیں نہ ہو, غلطیاں نہ ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. ہی از مین آف گاڈ. وہ مرد خدا تھا لیکن کہیں نہ کہیں چوک گیا تھا. وہ دعا کرنے والا تھا, دعا کرنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تھا, لیکن کتنے نہ کتنے اسٹریٹجی فیل ہو گئی سی. پتہ نہیں ہوں بچارے کو کی ہویا, کی پریشر سی, جنہ تک قرض دینا سی, ہاتھ فیل ہویا, ہمیں کی ہو گیا, نہیں رہا باقی. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ بھائی اس کے گھر والوں نے اسی چرچ سے رابطہ کیا جہاں پہ وہ ممبر تھا, جب وہ اٹھتا بیٹھتا تھا. تو غور کرنے پتا کی گل ہے, علی شاہ نے چرچ فنڈ سے کوئی ہیلپ نہیں کی. کیوں؟ چرچ فنڈ سے ہے کچھ نہیں سی. چرچ فنڈ میں ہوتا تو علی شاہ یہاں سے فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے تو علی بھائی چرچ فنڈ سے خالی سی. لیکن خوشی کی بات یہ ہے اس نے اسی منسٹری سے, اس نے اسی چرچ سے, اس نے اسی کانگریگیشن سے, اس نے انہی لوگوں سے, اس نے اسی لیڈر سے, اسی پاسبان سے کنسرن کیا جہاں پہ وہ مرد خدا اس کا شوہر اٹھتا بیٹھتا تھا, سیکھتا تھا, سکھاتا تھا, جن کے ہاتھ پکڑ کے چین پریئرز کی جاتی تھی, اور جہاں پر کلام کا نزول ہوتا تھا, جہاں پر نبوتیں ہوتی تھی, جہاں موت سے ہوتے تھے. پورے حالات بگڑ گئے. اور بے شک کاندھوں پہ قرض کا بوجھ ہے, لیکن رفاقت نہیں چھوڑی, لوگ نہیں چھوڑے, چرچ نہیں چھوڑا, فیلوشپ نہیں چھوڑی, وہ پاسبان نہیں چھوڑے. یہ انہی کے پاس آئی, انہی کے آگے اپنی درخواست رکھی. اور خوشی کی بات یہ بے شک چرچ فنڈ کوئی نہیں سی, بے شک چرچ کو اتنا پیسہ نہیں سی کہ اس کو سپورٹ کر سکتے. چرچ نے فائنینشلی سپورٹ نہیں کیا, چرچ نے مورل سپورٹ کیا, چرچ نے اسپرچل سپورٹ کیا. ہاللیلویا. ارے آپ کے لیے میسج یہ ہے, ڈونٹ مس یور چرچ. اور اپنا چرچ مت چھوڑیے. آپ جس فیلوشپ, جس کانگریگیشن, جس منسٹری یا جس کمیٹی کا حصہ ہو, ڈونٹ مس اٹ. چرچ پردیش میں چرچ بہت بڑی سپورٹ ہے. ڈونٹ مس یور چرچ, ڈونٹ مس یور فیلوشپ. ضروری نہیں کہ چرچ سے صرف فائنینشلی سپورٹ ہی لی جائے. ارے آؤ, ملو, بیٹھو, محفل کا, کمیٹی کا, گروپ کا, ٹیم کا حصہ بنیے, ملتے رہیے, جمع ہونے سے باز نہ آئیے. کیونکہ جمع ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ضرورت پڑنے پر فائنینشلی ہیلپ ہو. ہاں, اگر چرچ پاسبل ہے, اس لائق ہو, فصلی اتنی مضبوط ہو, چرچ ضرور فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے. لیکن اگر فائنینشلی سپورٹ نہیں, اٹ ڈزنٹ مین کہ کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں. ارے آؤ, ملو, بیٹھو. چرچ آپ کے لیے آنسو بہا سکتا ہے, دعائیں کر سکتا ہے. کسی کے مشورے, کسی کے کانٹیکٹ, کسی کے رابطے, کسی کے وسیلہ سے آپ کے لیے راستے اور دروازے کھل سکتے ہیں. ہاللیلویا. چرچ فائنینشلی سپورٹ اگر نہ بھی کرے, اسپرچلی سپورٹ کرتا ہے. بٹ سب پتا لگ جائے فلانا تکلیف سے فلانا پھنسیا, چرچ دعائیں کرتا ہے, چرچ آنسو بہاتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے دانش بھائی سوشل مسئلے بھی حل ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے لیے جگہ جگہ فون کو ماننے ہیں, فلانا بندہ کام ہے, وہ تیری ہیلپ کر سکتا ہے. آپ کے ایک فون کال سے کسی کا راستہ کھل سکتا ہے, کسی کے دروازے کھل سکتے ہیں, کسی کے لیے وسیلے مہیا ہو سکتے ہیں. علیشا نے یہ کیتا, علیشا کہنا میں تو یہ کیتا, میرے کو کی ہے. ہاں, علیشا نے اگر کچھ کیا, وائزلی ایڈوائز کیا, کو ہے کہ
توڑ گیا چھاڑ دے، جو بچے ہیں وہ دس، پھر کو رہ گیا ہے۔ علیشا نے اس کو ایڈوائز کیا، اور وہ لوگ مبارک ہیں جن کے پاس ایسے صلاح کار ہیں جو کلام کی روح سے آپ کو نصیحتیں کر سکیں تاکہ آپ کی راہیں درست ہو سکیں۔ نصیحت کرنے والی تیری دنیا ہے، لیکن کلام کی روح سے جو نصیحت کرنے والا شخص ہے، ہی از یور ڈیوائن ہیلپر۔ دیکھو میرے سرکل سے میرے نال کیڑا ایسا ڈیوائن ہیلپر ہے جو مجھے کلام کی روح سے سکھا سکے۔ ہر دفعہ فائنینشیل سپورٹ نہیں، بعض دفعہ آپ کو مورل سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کو اسپرچل سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کو بعض دفعہ ایسے ایڈوائزر چاہیے جو کلام کی روح سے گائیڈ کر سکے، نہ صرف گائیڈ کرے، آپ کے لیے دعائیں بھی کریں۔ کانٹیکٹس اپنا کام کریں گی، دعائیں اپنا کام کریں گے، راستے کھل جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے۔ یہ پھنسی سی ہے۔ اور علیشا واز کنفیوزڈ۔ علیشا البرٹ ایسا شروع لا کے بڑا کنفیوز سی۔ یہ پتہ کی کہن رہی ہے، تیرا خادم میرا شوہر وہ مر گیا، قرض لانے والے میرے بیٹھے ہیں، میرے دو ہی منڈے نے، اور چند دن اسی لے کے ٹر جائیے۔ علیشا کہنا ہے کنفیوز، میں کیا کروں؟ تو چاہیے کی ہے، ایک گل تو فیوچر کی کی ہے، ایک گل تو پاسٹ کی، تم چاہیے کی ہے؟ تیرا دھیان پاسٹ وال ہوئی ہے، تیرا دھیان فیوچر وال ہوئی ہے۔ پاسٹ ایسی تیرا بندہ مر گیا، سانو پتا ہے، ہی از نو مور، ساری ٹیم میں ممبر سی نہیں رہا، وی نو دیٹ۔ یہ آ کے روٹی میرا بندہ مر گیا ہے، وہ نہیں رہا، یہ پاسٹ تھا اس کا۔ فیوچر یہ ہے کہ میرے منڈے بھی نہیں رہنے گے، کیوں؟ قرض والا چک کے لے جائیں گے تاکہ غلام بنائے، میرے سر پہ قرضہ، دس از دا فیوچر۔ اور علیشا کہتا ہے آئی ایم کنفیوز، تم چاہیے کی ہے؟ تو ایک گل ماضی کی تھی، ایک گل فیوچر کی تھی، جو تمہیں چاہیے تیرا فوکس کہاں پر ہے؟ ایندا فوکس پاسٹ بھی سی، ایندا فوکس فیوچر بھی سی۔ واٹ ڈو یو وانٹ؟ تمہیں چاہیے کیا؟ یہ اپنا ماضی بھی نہیں چھوڑ رہی اور اس کو فیوچر بھی اچھا چاہیے، اس کو فیوچر بھی ریلیز چاہیے، ویل آف چاہیے، لیکن اب ماضی بھی نہیں چھوڑتی۔ ہائے میرا بندہ تیرا خادم کی طرف سے مار گیا ہے، میں بے واہ، یہ اس کا پاس ہے۔ اور فیوچر یہ ہے کہ قرض لینے والے میری دہلیز پہ بیٹھے تاکہ میرے لڑکوں کو لے جس کو غلام بنائے، میرے سر پہ قرضہ ہے۔ علیشا کہتا ہے یو آر کنفیوزنگ می، تم کنفیوز کر رہی ہے۔ واٹ ڈو یو وانٹ؟ تو کیا چاہتی ہے؟ یہ سوال علیشا کا آج اس جماعت میں بیٹھے بتھیرے لوگوں کے لیے، واٹ ڈو یو وانٹ؟ جو 2025 میں مر گیا چھوڑ دیجیے، جو چھوٹ گیا مت یاد کیجیے، مت سبحانیے، جو نہیں رہا، جو قائم نہ رہ سکا، جو بھاگ نہ سکا، جو بڑھ نہ سکا، جو چل نہ سکا، لیو۔ ارے آپ کا ماضی، آپ کا وقت جو چلا گیا، ارے وہ سن 2026 میں نہیں رہے گا۔ اپنا ماضی چھوڑو، خداوند آج آپ سے سوال کرتا ہے سن 2026 میں واٹ ڈو یو وانٹ؟ ارے آپ کیا چاہتے ہو؟ ماضی نال لے کے ٹرو گے تو نہیں گاہ بن سکتے، وہ پیرا سے ایک بیریئر رہے گا، ایک بیڑیاں رہن گیا، آپ کی دوڑ سلو ہو جائے گی۔ لیو یور پاسٹ، جو چھوٹ گیا، جو قائم نہ رہا، لیو اٹ، چھوڑ دیجیے۔ خدا ان کا کلام یہ فرماتا ہے واٹ ڈو یو وانٹ ٹوڈے؟ ارے آج تجھے کیا چاہیے؟ پیچھے جا کے خدا ماضی نہیں بدلے گا، ہاں تیرے لیے وعدہ یہ ہے کہ تیرا فیوچر وہ ضرور سیٹ کر دے گا، بٹ ٹیل می ویئر از یور فوکس؟ آپ کا فوکس کہاں ہے؟ واٹ آر دا پلانس؟ منصوبے کیا ہیں؟ واٹ ڈو یو وانٹ؟ علیشا کا سوال یہ تھا تو کیا چاہتی ہے؟ میں کی کرا؟ بندہ مر گیا، اندر نہیں ہونا، ہاں دیر از اے فیوچر پلان۔ اور اگلی بات جین جی علیشا نے کیا نا تو کیا چاہتی ہے؟ علیشا نے اس کے جواب کا انتظام نہیں کیا۔ علیشا نے سوال کیا تو کیا چاہتی ہے؟ نہ علیشا نے کیا تیرے کار چکی کی ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ علیشا نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا، بلکہ فوراً علیشا نے اس کو ایک اور سولوشن بتا دیا۔ میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں ریاض بھائی،
खुदा हमारी मिन्नतों मुनाजातों के बैठ के इंतजार नहीं करता, हमारे आमीन का इंतजार नहीं करता, बल्कि हमारी हर पोजीशन का सोल्यूशन हमारे खुदा उनके पास है। और इससे पहले हम आमीन करें, सोल्यूशन प्रोवाइड होता है, रास्ते बहाल होते हैं, दरवाजे खुले होते हैं, वसीले मुहैया होते हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और वो हमारे आमीन का मोहताज नहीं, हमारे आमीन का मुंतजर नहीं, क्योंकि वो जानता है हमारी दुआएं नामुकम्मल अधूरी है जिनका वो बैठ के इंतजार नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा के लिए सन 2026 में आप किन चीजों के मोहताज हो? अरे हम जब जिस रूह से उसकी हुजूरी में आते हैं पता लग जाता है व्हाट ही वांट्स, लेकिन वो चाहता है कि अपना फोकस सेट कर, लीव योर पास्ट, जो हो गया छोड़ दे, जो रह गया छोड़ दे, जेडी कटी चटी हो गई है छोड़ दो, लिव इट। माजी को याद कर करके आंसू बहाने से कुछ नहीं होना, फकत इसलिए फकत इतना होगा कि अगो तेरा फ्यूचर जरूर मुतासर हो जाएगा। खुदा हम कह रहा हूं व्हाट यू वांट, सेट योर फोकस। पहली बात पोजीशन। अच्छा तुम एक चीज ने नोट किया सिस्टर जी, ये जब आई एलीशा के पास तो कहती तेरा खादम मेरा शाह, ये मान गया। एलीशा ने कहा अच्छा तेरे को घर चाहिए। हुण जैन जी इनू पता लगा मेरी कोई हेल्प होने लगी है, अगो होने का टोन चेंज हो गया, वे ऑफ टॉकिंग इसका चेंज हो गया। पहले कह रही थी सनी तेरा खादम ते मेरा बंदा मार गया, हो लगे की कह रही है। जैसे एलीशा ने सवाल किया ना अच्छा कुछ करने तेरे को घर चाहिए, हुण नाल ही टोन चेंज होगी, कहती तेरी खादमा के पास घर में तेरे लिए बस प्यार, ये हुण नाल सरेंडर कर गई है। इसने साथ ही हथियार डाल दिए। पहले टोन और थी ताड़ा बंदा थोड़ी टीम मैंबर ताड़ा चर्चा बंदा थोड़े नाल जाता है, थोड़े नाल दुआ करता है, कीता की हुंदे वास्ते मेरा बंदा लगा गया, मेरी तो दुनिया उड़ गई। अभी कैसा कुछ करने उनके ताड़ी खात्मा भी करो भाई सब कुछ नहीं किया। सो नाल ही टोन चेंज हो गई। जिसको पता था कि खुदावंद जरूर एलीशा के वसीले अपना जलाल दिखाएगा। खुदावंद के हुजूर आइए, लेकिन अपनी जान को आजिज करके, अपने आप को हम्बल करके, अपने आप को खाली करके। आमीन। पहली गल पोजीशन। दूसरी बात प्राइड। एलीशा ने इन्हें काम किया। एलीशा कहता जा अपने गुआढ़ियों के कोल जा, अपने हमसायों के पास जा। इसका मतलब ये अभी तक अपने किसी गुआढ़ी किसी हमसाये के पास नहीं गई, ये तक अपने किसी बंदे ने कुलीग जो उसका हम खिदमत था इसने उसमें से भी किसी को अप्रोच नहीं किया। दानिश भाई सीधी आई है बिशप साहब को, सीधी बिशप साहब को आई एलीशा को तू हेल्प कर। कहीं ना कहीं दिल के अंदर इस बात का गुमान था, कहीं ना कहीं दिल के अंदर ये शेखी रूहानी थी मैं नबी भी नहीं है, मैं नबी भी नहीं है। और क्या देखिए इन्होंने तो हिकलाम सुनाने हैं, ये मेरे लिए क्या करेंगे, ये मैनू की एडवाइस देगा। अनवर भाई की कर रही है, रियाज भाई ने फोन करने की था कि कर सकते नहीं, बस साढ़े को सीखने नहीं। इनके लिए दुआएं तो हम करते हैं, इनके लिए आंसू तो हम बताते, कहीं ना कहीं ये रूहानी शेखी अंदर है। मेरा बंदा नबी सी, नबी आज से कोई बड़ा नबी चाहिए, दुआ कोई बड़ा बिशप चाहिए, कोई बड़ा पादरी चाहिए। अपने हस्बैंड के कुलीग्स के पास भी नहीं गई, क्यों? इसको लगता था स्टेटस सेम नहीं है, रूहानी लेवल सेम नहीं है, पोजीशन सेम नहीं है, इसलिए मेरे बंदे के कुलीग भी कुछ नहीं कर सकते। बड़ा पादरी चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरा बंदा भी नबी था। अगर उसके लिए उसके घर वालों के लिए कोई दुआ करेगा तो बड़ा नबी चाहिए, बड़ा बिशप चाहिए, बड़ा पादरी चाहिए, बड़ा बंदा चाहिए जो उसके लिए दुआ करेगा। इन्हें सारे ने इग्नोर किया, सारों को इसने पीछे छोड़ा, सीधी एलीशा को आई।
अलीशा कहता ओके गवांढियां दे कोल गई है वो तेरे सब तो नजदीक सा उन्होंने को गलबात की थी कुछ नहीं और जा अपने गवांढियां दे कोल जा खुदा अपना जलाल दिखाता लेकिन उससे पहले खुदा गुरूर तोड़ता है उससे पहले खुदा दुखों पे लाता है बाज दफा याद रखिएगा इंसान जिनको कुछ नहीं समझता खुदा हालात ऐसे बना देता है कि वही आपकी जरूरत बन जाए जिन्होंने वही कुछ नहीं समझते जिन्हें इन्हें जोगे नहीं जिन्हें कुछ कर नहीं सकते खुदा उन्हीं को आपके लिए बाइस से बरकत बना देता है खुदा उन्हीं को आपके लिए खड़ा कर देता है खुदा उन्हीं को आपकी सपोर्ट आपका सहारा बनाता है जिन्हें थोड़े जेहन चलाने वाले इन्हें मेरे की करना और की कर सकता है और नहीं है नहीं बड़ा ये अज जरासीम चमड़े जे पीपल आर एडिक्टेड एडिक्शन है डिजीज है एडिक्शन है जो दिखता है वो दिखता है जड़ा पादरी रीला से नजर आता उसको अप्रोच किया जाए उससे तो आए 4-4 घंटे की मीटिंग टीवी पे लगी बैठे हैं क्यों यू आर एडिक्टेड प्रोफेसी की एडिक्शन है लोगों को मिरेकल्स की एडिक्शन है लोगों को लोग जानना चाहते हैं कल मेरे नाल की होएगा 5-5 घंटे टीवी ला के बैठे रहते हैं क्यों यू आर एडिक्टेड यू आर नॉट ब्लेस्ड और बाइबल नहीं खोलते वो अपनी वारी का इंतजार करते रहते हैं घर च कमरे च बैठ के जिਵੇਂ मंदिरों में दरबारों में बैठ के बाबे का इंतजार किया जाता है मेरी बारी आएगी तो बाबा सही सदेगा तो मेरा नकलाब होएगा ये लोग एडिक्टेड है डिजिटल दरबार लगे हुए हैं डिजिटल दरबार लगे हुए हैं घरों के अंदर बिकॉज यू आर बैडली इन्फेक्टेड आप पूरी तरह से मुतासर हो जरासीम है एडिक्शंस है प्रोफेसी की एडिक्शन है मेरे लिए प्रोफेसी हो जोड़ा पादरी प्रोफेसी कर रहा है वो बड़ा पादरी है जिड़ा पादरी मौत से कर रहा है वो बड़ा पादरी है कोई पादरी बड़ा नहीं तो कोई पादरी छोटा नहीं अरे ये खुदावंद का रूह है जो अपने बड़े काम अपने बंदों की मसीह जाहिर करता है बट यू आर बैडली इन्फेक्टेड आप बुरी तरह से मुतासर हो ऐसी तासुरात को लेकर ऐसी सोचों को लेकर क्योंकि आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना है आपको अपने कारोबार के बारे में जानना है आपको अपने नफे नुकसान की बाबत जानना है आप खुदावंद में नहीं आप दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो आपको उस बाबे से जानना है यू वांट टू नो योर फ्यूचर एंड यू आर बैडली इन्फेक्टेड ये इन्फेक्शन इस हकुम को भी था ये और किसी पास्टर के पास नहीं गई और किसी हम खिदमत के पास नहीं गई अपने और किसी नेबर के पास नहीं गई वो दबिश चाहिए सी इसको बड़ा पादरी चाहिए था और ईसा कहता ओके ठीक है जा अपने गवांढियां को रोक गया वहां से तेरा मिरेकल स्टार्ट होगा बाज दफा हमारा गुरूर हमारा तकब्बर हमारे मोर्चे में रुकावट का सबब ठहरता है ए गवांढियां को सनी ना जाती ना करती पाडे इकट्ठे ते किथे मोर्च जाना सी नो मिरेकल बहुत दफा हमारे रवैये हमारे मौत से रुकावट का सबब है हम सरेंडर नहीं करते दुआएं कहीं जाना है हम रोजे रखते जाते लेकिन अपने रवैयों को लेकर हम सरेंडर नहीं करते और मौत से रुके रहते हैं तो ना तो सुन लो कोई बड़ा पादरी तो ना तो सुन लो कोई छोटा पादरी जहां पर रवैये नहीं बदलेंगे वहां पर दुनिया का कोई पादरी आपके हालात नहीं बदल सकता सरेंडर योर एटीट्यूड सरेंडर योर सेल्फ जिन्होंने को नहीं जाना चाहती सी फिर उन्होंने कुंडा खड़ा गया भाजी बड़ा बड़ा पाना दो बड़े पतीले वो पिछले किलो बिरयानी बनाई होती मुझे वो बड़े चाहिए बड़े हम बड़े बड़े पाने इकट्ठे घर घर पाने इकट्ठे घर जाके बुआ कुटन दी ये काम तो इसको पहले करना चाहिए था जिनको कलाम सुनाते जिनके साथ दुआएं करते आओ बाजी आओ बहन मैं परेशान हूँ आओ मेरे घर में आओ दुआएं करें नो अरे ये लोग मेरे लिए क्या कर सकते हैं खुदा ने कहा ऐसे करेंगे ऐसी तरह हाथ पकड़ेंगे ये तुझे संभालेंगे ये तुझे सपोर्ट करे जेडी तेरी नजर से कख बराबर भी नहीं यही तेरी सपोर्ट बनेंगे हालेलुया हालेलुया पहली बात सर प्रेम भाई भी याद है और किसी भी याद पोजीशन दूसरी बात प्राइड गुरूर और तकब्बर खुदा के कलाम में लिखा हुआ खुदा ने क्या सॉरी ने क्या पांडे इकट्ठे कर ली और अपना दरवाजा बंद कर दे हर तेरी पर्सनल मीटिंग है तू तो तेरा टब्बर तू और तेरे बच्चे और कोई ना हो वहां पे लिखा हुआ है अपने पीछे से दरवाजा बंद कर देना
اب اس کے کمرے کے اندر 3 لوگ نے، ہیلبرٹ، ایک ماں تو 2 منڈے، باقی سارا نہ کمرہ جڑا فرنیچر باہر کٹ کے پانڈیا نہ پڑیا۔ علیشا کہتا ہے اپنا دروازہ پیچھے سے بند کر دی۔ Now it's a personal meeting۔ اب خلوت میں صرف تو اور تیرا گھرانہ ہو، اور جو کلام کیتا جا رہا ہے اس کلام پر عمل کر۔ اس نے اپنی فیملی کو لیا، شفقت بھائی دروازہ کیتا بند، ہوں کی دیا تیل پہ رہے، یہ کلام پر عمل ہو رہا ہے۔ موت ہوگا ہی تب ایلبرٹ جب کلام پر زندگی عمل کرے گی، ادروائز دیر از نو میریکل۔ اب اس موت سے کہ گواہ 3 لوگ ہیں، ماں تے منڈے، بوئے باریاں بند نے تے تیل پہ رہا ہے، اور وہ تیل ڈیلا جا رہا بڑے برتن میں، لکھا ہوا ویسلز، تیل ڈال رہا ہے، اور کپیاں کپی جو تیل پہ رہے ہیں پانڈے بازی بھر کے جا رہے ہیں۔ کلام پر عمل ہو رہا ہے اور فلو جاری ہے، تیل جاری ہے، تیل بہتا جا رہا ہے، برتن بھرتے جا رہے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ تابع داری سے کلام پر بند دروازوں کے پیچھے عمل کیا جا رہا تھا۔ آپ خداوند کے کلام کی تابع داری بند دروازوں میں کرو، خداوند آپ کو پبلکلی سرفراز کر دے گا۔ ہاللویہ، آگے آمین، ہاللویہ، پریز دی لارڈ سارے کر دینے۔ اپنی بند کوٹری میں، بند کمروں میں، بند دروازوں میں بھی خداوند کے کلام کی تابع داری کرو تو خداوند آپ کو پبلکلی سرفراز کر دے گا۔ ہاللویہ، وہ دنیا کے سامنے اٹھا کھڑا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ میں اپنی تنہائی میں، اپنے اکیلے پن میں جو میں کہا کرنا گا وہ تو میں اپنی بند کوٹری کی کرنا۔ واٹ آر مائی ایکٹیویٹیز؟ میں کی سوچنا، میں کی لینا، میں کی کرنا، میں کی پڑھنا، میرا ذہن کدھر جاتا ہے؟ What I'm doing when I'm alone, جو میں گھر چ کلا ہوں and nobody is watching، کوئی نہیں دیکھن دیا، بند کمروں کے پیچھے۔ What are my activities؟ میرے کام کیا ہے؟ میری روشیں کیا ہے؟ میرے رویے کیا ہے؟ میں سوچنا کیا، میں ویلا کیا، میں کتنے اپنے آپ کو انگیج رکھا ہے۔ فیس بک تے ٹک ٹاک تے ریلا ویک ویک کے 5 گھنٹے کٹ دیتے، پتہ ہی نہیں لگا۔ بند کمروں میں خداوند کے کلام کی پیروی کیجیے، خداوند پبلکلی سرفراز کر دے گا۔ بوئے باریاں بند کر کے کپی چو تیل پہ رہے ہیں۔ ایلبرٹ کے بچیاں کی آواز کدھر نہیں آئی، سارے واقعے اے علیشا کو گئی پٹیشن لے کے، ماں ہی بولی، منڈے نہیں بولے۔ علیشا نے کلام کیتا، کر کر جا کے نہ پانے منگے، منڈے کتے نہیں بولے۔ ہر کمرے چ پانڈے پرنڈے نے، ایک کوئی جگہ تے منڈے بولے تو تیل روک گیا۔ پوری کہانی میں لیاقت بھائی ایک ہی جگہ بچہ بولا ہے، تے وہ بھی ایسا بولیا تیل ہی روک گیا۔ تے بولیا کی ہے؟ نو مور ویسل۔ ایک باری بولے تو وہ منہ نہ ہی نکلی۔ اگر یہ لڑکا دروازہ کھول کے 2-4 گھر ہو پھر دیتا، اے تیل نہیں سی رکنا، اے تیل رکیا ہوگا جب انہیں نو کر دیتا۔ ادھر نہ ہوئی، ادھر فلو رک گیا۔ فلو جاری تھا، وہ جاری ہے، وہ جاری ہے، وہ لاجیکلی نہیں، وہ ٹیکنیکلی نہیں، وہ سپر نیچرلی جاری ہے۔ وہ چلتا آ رہا ہے، وہ بہتا آ رہا ہے، وہ بھرتا جا رہا ہے، لیکن اے فلو رکیا ہو جو سامنے نے نہ کرتی۔ خداوند اپنے لوگوں کو برکتوں سے بھرتا ہے، اور وہ صرف بخشتا نہیں، وہ صرف بھرتا نہیں، وہ کثرت سے دیتا ہے۔ فلو جاری ہے، لیکن خداوند کے لوگ جب دنیا کو یس اور خداوند کے کلام کو نو کر دیں، یہ فلو رک جاتا ہے، ارے یہ بہار رک جاتا ہے۔ When there is no to God، ارے جب خداوند کے لوگ اپنی روشوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی سوچوں سے، اپنے رویوں سے، اپنے کاموں سے نو کہہ دیں اور دنیا کی آسائشوں، دنیا کی لگژریز، دنیا کی خواہشوں اور دنیا کی ڈیٹرمنٹس کو یس کہہ دیں تو یہ بہاؤ رک جاتا ہے۔ انہیں کچھ بولیا تو بولیا بھی نیگیٹیولی۔ واچ یور ماؤتھ،
واچ یور ماؤتھ، اپنی زبان کا، اپنے لبوں کا خیال رکھیے. یہ حالات کو بگاڑنے اور حالات کو بنانے کا بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. واچ یور ماؤتھ. آپ کی زبان میں کریٹنگ پاور ہے. خدا کی ذات جو آپ تخلیق کرتا ہے، اس نے جب آپ کو تخلیق کیا، یہ کریٹنگ پاور اس نے آپ کو بھی بخشی ہے. آپ کو اپنے گھر میں کیسا ماحول چاہیے، اپنی زبان سے نکالیے، اپنے منہ سے نکالیے. جڑے گھر چ جڑے روم سے گالاں چل دیا نا، وہاں پر کبھی برکت ٹھہر نہیں سکتی، وہاں کبھی بہاؤ ٹھہر نہیں سکتا. لیکن جن لبوں سے، جس گھر میں، جس روم میں حمد و ستائش کے گیت گنگنائے جائیں، ارے وہاں پر خدا ان کا ابر چھا جاتا ہے. ہاللویہ. تے گیت تے سرمن کے سٹے نہیں لائے. ارے آپ اپنے لبوں سے گنگنانے ہیں. برکت کیسٹ نہ نہیں ملنی، برکت تیرے جگہ ملنی ہے. تو گاوے گا تے ابر چھاوے گا. ارے تم گاؤ گے تو آسمان کھلے گا. کیسٹ تے اے نہیں جن کوئی 20 سال پہلے ریکارڈ کرائی سی، وہ مر گیا، ان کو ملنا سی مل گیا. Now it's your turn. اب جب میں کہوں گا آسمان کھلے گا، اب جب میں کہوں گا خدا کلام کھولے گا، اب جب میں کہوں گا بندن ٹوٹیں گے، اب جب میں کہوں گا تو جانیں آزاد ہوگی، بحال ہوگی. ہاللویہ ہاللویہ. Watch your mouth. آپ اپنے لبوں سے نکالتے کیا ہو؟ لیکن بھائی ایک بڑی خوشی نکال دیں، وہاں پہ لکھا ہوگا آئل سیزڈ، وہاں پہ یہ نہیں لکھا آئل فنشڈ. آئل تیل مکا نہیں ہے، بڑا تیل رک گیا ہے. یہ مطلب تیل ہے سی، تیل ہے سی، بس رک گیا کیونکہ تو وہ نہ کر دیتی، تینوں ہو نہیں چاہیے. بس تیل تھا، اٹ واز ناٹ فنشڈ، اٹ واز سیزڈ. یہ رک گیا تھا. اس کا مطلب کہ اے تیل وک جاتا، پانڈے خالی ہوندے، خالی پانڈیاں دے وچ او پھر کٹی ڈیل دی، او پھر جاری ہو جانا سی. ہاللویہ ہاللویہ. اگر چاہتے ہو کہ خداوند بھر دے خالی ہو کے آؤ، وہ خالی برتنوں کو ہٹتا ہے. وہ خداوند کے حضور آ کے کہتے ہیں خداوند بھر دے. کبھی کسی نے کیا خداوند کے حضور آ کے خداوند بھر نہیں، تو مجھے خالی کر دے. خداوند تو خالی کر دے مجھے میرے غصے سے، خداوند تو خالی کر دے مجھے میری بری روشوں سے، خداوند تو خالی کر دے مجھے میری بد زبانی سے، خداوند تو خالی کر دے مجھے میری شہوت بری سوچ سے. خداوند آج میں تیرے حضور آیا ہوں، خداوند بات چھپا لیکن آج پہلے تو میرے خالی کر. ہاللویہ. پڑھیا نہیں پڑھیا جا سکتا، خالی ہونا پڑے گا. آج خداوند کو کہیے خداوند خالی کر دے. میں چگلیاں بہت کرتا، ادھر کیا ادھر چیچا فون کر کے دسنا خداوند یہ روش تجھے پسند نہیں، خداوند مجھے خالی کر دے تاکہ میں ادھر نہیں ادھر نہ کرا. جن ادھر آئے وہ ادھر نہ جاؤ، سیدھی تیرے حضور ہی جائے. تو آج خداوند تو میری اس عادت سے مجھے خالی کر دے. خداوند میں جھوٹ بڑے مارنا، میں کہا ہی نہ سارے ان کے میں دفتر بیٹھا، خداوند مجھے اس عادت سے خالی کر دے. خداوند میرے لبوں سے گالی گلوچ نکل جاتا ہے، خداوند تو مجھے میری اس عادت سے خالی کر دے. آج خداوند کو کہیے خداوند تو مجھے خالی کر. ہاللویہ. ایک گل بڑی مزیدار، اب لکھا ہوا ہے علیشا نے اس سے پوچھا تیرے گھر میں کیا ہے؟ کہتی تیل ہے بس اور کچھ نہیں. اس کا مطلب سسٹر جی، اس سے پہلے کہ اس کا بڑھنا مرتا، اس سے پہلے کہ ان کے اوپر قرض چڑھتا، ان کے حالات کا حال پہلے سے ان کے گھر میں موجود تھا. موت کا بارہ نہیں آیا، میرے کل تک آ ہی پیار سی. موت سا تو گھر میں تھا، وقت کا انتظار تھا جس وقت اس موت سے ظاہر ہو رہا تھا. ہاللویہ. سولوشن خدا نے پہلے سے مہیا کر رکھا تھا. خدا ان کا انداز ہے. یہ مثال کے طور پہ باغ عدن کے اندر آدم اور حوا سے گناہ ہو گیا، لکھا ہوا وہ ننگے ہو گئے. خدا نے ان کو چمڑے کے کرتے بنائے. چمڑے کے کرتے بنائے اس کا مطلب یہ کہ برا ذبح کیا گیا وہاں پہ، اور برا ذبح کیا گیا اس کا مطلب کہ وہاں پہ جو باغ عدن میں خدا نے پہلے سے تخلیق کیے تھے، جو بنائے تھے بنے، انہی میں سے ایک لیا اور اس کو ذبح کیا. ان کا ننگا پن ڈھانپنے کے لیے ایک الگ سے بڑا تخلیق نہیں کیا گیا، نیا بڑا کریٹ نہیں کیا، بلکہ ان کے گناہ کا سولوشن پہلے سے موجود تھا.
خدا نے وہیں سے بنا لیا، ان کا ننگاپن ڈھانپ دیا۔ مثال کے طور پہ خدا نے ابراہیم کو کہا اسحاق کی قربانی چاہیے، کوہ موریا کے پہاڑ پر جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوہ موریا کے پہاڑ پر جاتا خدا ان کا کلام بتاتا بڑا ہوتے جا رہی ہے کہ سنگ بسا کے بیٹھا سی۔ اس سے پہلے کہ اسحاق اپنے باپ کے ساتھ وہاں پہنچتا، سولوشن پہلے سے موجود تھا۔ خدا جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے، کہ قربان اسحاق نہیں، قربان تو وہ وسیلہ ہوگا جو خدا نے مہیا کیا۔ خدا نے پہلے سے وہاں پہ سولوشن پرووائڈ کیا ہوا تھا۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے موسیٰ کو کہا اپنی لاٹھی اٹھا، تمہارے قسم دو حصے ہو جائے گا۔ یہ لاٹھی کون سی تھی؟ یہ وہی لاٹھی تھی جو خروج کی کتاب چوتھے باب کے اندر اس کے ہاتھ میں تھی، جو اس نے فرعون کے آگے پھینکی اور وہ لاٹھی سانپ بن گئی۔ اس سے پہلے کہ یہ میرے قدرت تک پہنچے، خدا نے اس پہرے سے پار ہونے کے لیے سولوشن پہلے اس کے ہاتھ میں نے رکھا تھا، جس کا استعمال کر کے انہوں نے خدا ان کی قدرت، خدا ان کے جلال کو دیکھنا تھا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ بڑی اسرائیل قوم نے 40 دن تک بیابان کے اندر جاتی جمہوریت کی کہانیاں سنی، باتیں سنی، تنقید سہتے رہے، خاموش رہے۔ داؤد آ گیا، داؤد بارہ کوئی نوے ہتھیار لے کے نہیں آیا، ایپن تک وہی فلاخل سی، اور لکھا ہوا وہی پہ سامنے نदी بہتی تھی جس میں سے اس نے 5 چیکنے پتھر لے دیے۔ جاتی جمہوریت پوری بڑی اسرائیل قوم کے لیے آزمائش پر ہوا تھا، لیکن اس آزمائش سے نکلنے کا حال بھی خدا نے وہیں پہ رکھا ہوا تھا، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے تھی۔ خدا ان کا کلام بتاتا ہے داؤد نے اسی بہتی ندی میں سے چیکنے 5 پتھر اٹھائے اور پہلے ہی وہاں سے جاتی جمہوریت کو زیر کر دیا۔ ان کی مشکل کا سولوشن، ان کی مشکل کا حل خدا نے پہلے سے وہاں پر موجود رکھا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اس سے پہلے کہ اس عورت کا شوہر مرتا، اس سے پہلے کہ قرض لینے والے اس کی دہلیز پہ آتے، ان کی اس پریشانی کا حل خدا نے پہلے سے ان کے گھر پہ موجود رکھا تھا۔ موت تو موجود تھا، بس وہ وقت چاہیے تھا جس وقت میں خدا اپنا جلال اور اپنا موت دکھانے والا تھا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آپ کے لیے میسج ہے واٹ سچویشن، حالات کیسے بھی ہیں، صورتحال کیسے بھی ہے، لیکن آپ کے لیے موضوع ہوگا نہیں، سولوشن آئے گا نہیں، دروازہ کھلے گا نہیں۔ اور اس نے پہلے سے آپ کے لیے حل بھی رکھا ہے، دروازہ بھی رکھا ہے، تاکہ خداوند اپنے وقت مقرر پر اپنی قدرت، اپنا جلال دکھائے، دروازوں کو کھولے، راستوں کو بحال کرے۔ ہاللیلویہ۔ ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جڑا حالات میں کے پلان نہیں کرتا ہوں کرنا کی ہے، اور وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ تم بائیں مڑے گا دائیں مڑے گا کیا سامنا کرنا پڑے گا، تیرے لیے اس نے پہلے ہی آپ ایک وسیلہ مقرر کر رکھا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اس سے پہلے کہ انسان گناہ میں گرتا، انسان کے لیے بنایا عالم سے پہلے ایک بڑا قربان ہو چکا تھا جس کا نام یسوع ناصری تھا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آپ کے اور میرے گناہ میں گرنے سے پہلے ہمارے لیے ایک بڑا تیار تھا، his name is Jesus۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ کیوں کہ سامنے لگی گل تارش بھائی نہیں لگی تو پھر زور دو چل جاؤ گا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اور اتنی زور جس کا وہ حقدار ہے، زور دو پٹیشن۔ دوسری بات پرائڈ۔ تیسری آخری گل پورے 7 واقعے میں خدا ان کے کلام میں لکھا بارش بھائی نے سب تو پہلا کام کی کیتا، برکت لے کے انہیں کو گئی جن میں وسیلے ملی سی۔ اتنے پادری دعا کا اکٹھا کرنے میں پتہ نہیں ہوتا اگو کام بھی بڑے ہیں کہ نہیں، کو پرت کے ہوتا ہی نہیں، وہی نہ پرت کے ہوتا ہی نہیں۔ پادری لگا پیچھے دعا کر خدا مدد رحم کر، وہ نہیں پتا خدا نے دعا کیتا ہے، بندہ پہنچ گیا ہے یو کے، مطلب وہ پھر اس کو فیس بک دستا ہے کہ بھائی کی پاس کر دو، وہ تصویریں دیکھو، وہ فیس بک تو پتا لگتا ہے۔ پادری کو کچھ پتہ نہیں، پادری جنوں جا کے اور 4 دن بھی کہہ رہے بھائی کی دعا کرے، وہ پھنسے گا بچارا، اتنا نہیں پتا بھائی تو سیلفیاں لیندے ہیں، تو پادری بھی کہہ رہے پاگل ہوئی تو پاگل ہو گئے۔ اس نے سب سے پہلے وہاں پہ کنسرن کیا جتوں برکت لی ہے، کتنے لی گئی، گوانڈیاں بول گئی جنہوں پانے بول رہے سن، کہ سر وہ ہو گیا جو ہوں، کہنا ہوں کی کرنا ہے، جا جا کے قرض دے، جڑا باقی بچ جائے گا
اور میرا زندگی گزرا موجہ بیمار. آپ نے یہاں پہ غور کی ایک بات, علیشا کا جواب یہ ہے کہ جا سارا تیل بیچ, قرض لے, اور اس کے بعد تو اور تیرے بچے, تیری اولاد, تیرا گھرانا زندگی گزارو. واٹ از دا میسج؟ سر علیشا نے اس کی ہیلپ نہیں کی, علیشا نے چیریٹی نہیں کی, علیشا نے اس کو سپورٹ نہیں ہے, اس بیوہ کے لیے چیریٹی نہیں کی گئی. آج بھی بتھیرے لوگ 5 ریال 10 ریال 15 ریال دے کے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں, اس کی احتیاج رفع نہیں کرتے ہیں. علیشا نے ضرورت نہیں پوری کی تھی, یہ محتاجیاں ختم کر کے لی ہے. دس از کالڈ ہیلپ. ضرورت مند کی ضرورت سارے پوری کر دینے, احتیاج کوئی نہیں پوری کرنا. اور جنم کا رگڑا ہیکل کے باہر ہوئے تو بیٹھا سی, پترس نے جی منو ایک کہنا خدا کے نام پہ کچھ نہ, وہ کہتا کوئی سونا چاندی نہیں. ہاں مگر جو سونا چاندی تو اس کو ٹانگے نہیں دے سکتے تھے. ہاں تجھے کچھ دیں گے تو یسوع کے نام سے چل پھر. انہوں نے ضرورت پوری نہیں کی تھی, انہوں نے وہی کمزوری بھی دور کر دی. انہوں نے سولوشن ہی پرووائڈ کر دیا, کو منگنا ہی نہ پوے کہ 5 10 کری ایس بھی نکلی نوکری ہے, یہ کار کام کر تیری محتاجیاں ختم ہو جائے. علیشا نے چیریٹی نہیں کی, ہیلپ نہیں کی. علیشا نے یہاں پہ اس کو پرماننٹ سولوشن دے دیا, جہاں اور تیل ویچ بھی رہے ہو, کپی تو تیل نہیں نکلا. دیٹ از دا سپر نیچرل سورس. جہاں قرضہ لینے, پہلے قرضہ لے, شاپنگ بعد چکری, پہلے قرضہ لا, ٹھیک ہے, اور اس کو بعد پھر بزنس کا جو آئل بچ گیا تاکہ تو وہ تیرا گھرانا جو ہے وہ گزارا کرتے رہے. علیشا نے اس کو ہیلپ نہیں کیا, علیشا نے وہ محتاجی دور کر دی تھی. یہ حقیقی ہیلپ ہے. جے کوئی اینج کرتا ہے تو وہ 2 ریال 3 ریال اینج کرنے کی بجائے وہ ہاتھ پھاڑ کے چک کے کھڑا کر دو. دس از کالڈ ہیلپ. اور جن کی ضرورت وغیرہ مجبور ہے, جو انہیں اینج کیتا ہے وہ اینج ہی ہے. ارے دس از ناٹ دا ہیلپ. یہ 5 ریال 10 ریال 15 ریال یہ آپ کی ہیلپ نہیں ہے. ہیلپ یہ ہے کہ جو کچھ کر سکتے تو باہ پھڑو, اور باہ پھڑو انہیں اپنے نال کھڑو, موٹے نہ موٹا رل جائے تاکہ تھوڑے وہ ریچی توڑ جو کر جائے, اور مڑ کے اینج نہ کرے تو تھوڑے وہ اینج کرنے والا بن جائے. اگلے کی ضرورت ہی ختم کر دو, محتاجی دور کر دو, اور کمی نہ رہے. مڑ کے ہماری سراؤنڈنگ میں کمیونٹیز ایسا کرتی ہیں, سب چھڈ کے سائی سائی نو ویک کے ان کھچ کھا جاتا ہے. وہ چل درد لا لیندے نے. میرا وزیر آیا ہے 4 لاکھ کا ویزا لے کے تھے, گل نہیں بنن دی. وہ اپنے دفتر میں پوزیشن نہیں ہوتی تو وہ اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کریٹ کروا دیتے ہیں, وہ اس کے لیے کرسی رکھوا دیتے ہیں. ہر ممکن حد تک وہ جاتے ہیں, لیکن اس بندے کو وہ کھڑا کر لیتے ہیں اپنے ساتھ, کیونکہ کمیونٹیز قومیں ایک دوسرے کا بوجھ لیتی ہیں. لیکن جڑے پنجابی کرسچن نے انہوں نے تو بازی چھاڑنا مارے اونچی اونچی نہیں کام نہ پوچھو بات. لیکن خداوند کا کلام بتاتا ہے علیشا کے پاس فائنانس نہیں تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, ہاں, لیکن اس کو اسٹریٹجی ایسی دی, اس کا بزنس ڈیولپ ہو گیا, ان کے راہ کھل گئے, محتاجیاں ختم ہو گئی. ادھر کی علیشا پیسے معلوم کے کر چھڑا, قرضہ لاتے والی مڑ کے کھانا کتنے سے, قرضہ تو لا لیا, شکر ہے خدا سے قرضہ کیوں نہیں, ہوں ناشتہ تو کتوں کرنا باجی, اندر پھر علیشا کو جا تیرا خادم میرا بندہ مر گیا ہے, ناشتے سے ملے کچھ. ارے نہیں, اس نے اس کو اسٹریٹجی ایسی پلان کر کے دی, محتاجیاں موقع دی. اب یہ دوسروں کی مدد کر سکتی ہے. ہاللیلویا. میں جب البرٹ خداوند کے کلام میں پڑھتا ہوں, خداوند مجھے یسوع سے ملاتا ہے پرانے عہد نامے میں, کیونکہ میں دعا میں خداوند کو کہتا تھا خداوند رسولوں کے پاس اناجیل نہیں تھی, وہ پرانا عہد نامہ لے کے گلی گلی گاؤں گاؤں جاتے تھے, اور وہ پرانے عہد نامے میں سے یسوع کھول کھول کے دکھاتے تھے. وہ بتاتے تھے یہ یسوع کی تصویر ہے, یہ یسوع کی تصویر ہے. دس از جیسس. کیوں کہ پرانے عہد نامے میں خداوند نے بولا تو یسوع ظاہر کرتا سی,
ان کو یسو نظر آتا تھا. احمد میں جو واقعہ پڑھا مینوں یسو نظر آ گیا. میں چاہتا ہوں کہ جڑا یسو مینوں نظر آیا میں تھانوں بھی وکھاواں تھانوں یسو نظر آئے. پرانے عہد کے ہر پڑھنے پہ ہر کتاب میں ہر جگہ پہ آپ کو یسو نظر آئے گا. خدا ان کا روح آ کے کھول دے تو یسو دیکھنا شروع کر دو گے. میں چاہتا ہوں آج تسی یسو ویکھتے ہوئے ایک کے جاؤ رہ گئے 5 منٹ بغیر یسو دے کوئی نہ جاؤ. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہانی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ لکھا ہوا ہے انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت علیشا سے فریاد یہ کی پٹیشن لے کے آئی. پٹیشن لے کے آئی تو جان بھائی کی کہہ رہی ہے تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے. دس از دا پٹیشن. اور میں جب اس پٹیشن کو سے میں غور سے دیکھتا ہوں لک ایٹ دا ورس. اب اس آیت کو میری نظر سے دیکھو. پٹیشن یہ تھی کہ بھائی میرا شوہر تیرا خادم مر گیا. وہ تو مر گیا. اب گھرانہ بیوی اور بچے یہ محتاج تھے, یہ بے بس تھے, یہ بے سہارا تھے. لیکن ایک دن تیل کا بہاؤ ایسا آیا جس نے اس کی ساری کمیوں کو ساری ضرورتوں کو پورا کر دیا اور کو تیل سے بھر دیا. ساری احتیاج ساری ضرورتیں پوری ہو گئی, کوئی کمی باقی نہ رہی. تیرا خادم میرا شوہر مر گیا. گھرانہ پیچھے محتاج ہے, بے بس ہے, بے سہارا, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, لیکن کوئی سوچ نظر نہیں آ رہا. پھر ایک دن کی ہوا تیل کا بہاؤ آیا. تیل کا بہاؤ آیا, جتنے خالی برتن تھے سب بھر گئے. ساری کمیاں ساری محتاجی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی. میں جب دیکھتا ہوں یہ خادم یہ پریچر تھا, یہ کلام کرتا تھا, ایک دن مر گیا. گھرانہ بیوی بچے محتاج ہو گئے. لیکن اس کے بعد ایک دن تیل کا ایسا بہاؤ آیا کہ جتنے خالی تھے اس روم میں سب کے سب بھر گئے. کوئی کمی کوئی احتیاج کوئی ضرورت باقی نہ رہی. اور ویسے ہی ایک پریچر ایک خادم جس کا نام یسوع ناصری ہے جو کلوری کے پہاڑ پر آپ کے لیے اور میرے لیے مر گیا. اور جب وہ مر گیا تو یہ بیوی یہ دلہن اور یہ نئے بچے جو مسیح میں تھے ارے یہ بے بس اور بے سہارا رہ گئے. مگر ایک دن تیل جو روح قدس کی تصویر ہے ارے روح کا ایسا بہا آیا کہ سارے خالی برتن اس والا خانہ پہ بھر گئے. ارے کوئی کمی کوئی احتیاج کوئی ضرورت باقی نہ رہی. اور خداوند کا روح آج بھی خالی برتنوں کو بھرتا چلا جا رہا ہے تاکہ ساری کمیاں ساری ضرورتیں پوری ہوتی چلی جائیں. ہاللویا 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 ہاللویا. آپ کے لیے اور میرے لیے ایک خاتون کلوری کے پہاڑ پر قربان ہوا. اس کے قربان ہونے کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ خالی برتن دوبارہ بھر جائے. ہاللویا ہاللویا. تاکہ یہاں پر کوئی کمی کوئی احتیاج کوئی محتاج باقی نہ رہ جائے, تاکہ یہاں پر کوئی کمی بیشی باقی نہ رہ جائے. ہاللویا. آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور خدا ان کی شکر گزاری کریں. خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں, خدا میں تیرے نام کی مبارک کہتا ہوں کہ تو میری خاطر کلوری پہ قربان ہو گیا. تو نے میری خاطر خدا اس صلیب پر اپنی جان دی تاکہ میری کمیاں میری کمزوریاں میری ضرورتیں رفع ہو سکے. خدا تو نے مجھے اپنے بہاؤ سے بھر دیا. ہو پریز ہاللویا.